Assalamu alaikum. I am Dr. Syed Sajjad Hussain Rizvi. Welcome to the second chapter, uh, the Internet and the World Wide Web. In this lecture, we will learn about the basic terminologies, the basic keywords that we use over the Internet and over the World Wide Web. Subsequently, we'll also discuss about the basic history, a brief history of Internet or a World Wide Web. Internet was originally originated by a U.S. Defense Department. The first network that was developed in 1969, that was ARPANET, and this network is purely for the defense purpose. But in the subsequent years, they have connected different universities and libraries with that network. It was a sort of a collective network for sharing the defense information, the universities, and the library information. In 1973, this ARPANET is further extended to the entire Europe, where different defense organizations, universities, and libraries were connected all around the Europe. This is a pictorial illustration of the interconnection of different segments of Europe. In mid 90s, there was another network was introduced called NSF-net. It is a network between the supercomputers, and it was also linked with the ARPANET. But these networks are again not for the commercial traffic, for the commercial purpose, but it is only for the classified purpose, for some designated defense purpose, library purpose, and the university purpose. Means a commercial user, a normal user cannot have access to these networks. In 90s, the scope of ARPANET and NSF-net is further extended to the commercial level, like after the defense and the libraries and the universities. In 90s, these network scope is further extended to the commercial network. Means a commercial user can take over the network, and a commercial user can access a network, can access the internet. Now, thousands and hundreds of thousands of websites have been launched. Many of the countries, not only the developed countries, but the developing countries and underdeveloped countries, to use these World Wide Webs, and most of their business application, commercial applications are linked with the internet. And we can say that it is now, it is not specifically for some specific region, but it is a global network. It is a World Wide Web now. So the term World Wide Web means it is actually a global network. This graphical illustration describes the growth of number of users. Every year, millions of users are extending, are increasing in terms of the number of users. This data is till 2006. Now we are in 2020. Now we have the billions and gazillions of number of users all around the world. This internet services that are provided over the network, this includes the World Wide Web, like browsing or website. It was developed in 1993 by Tim Berners-Lee, and it allows to connect a user with the different web pages or the documents, and those documents are actually the websites, and we use browsers to access those documents, and we call it a web browser. Another service that is provided by the internet is the email service. You people are very much aware with the electronic mail service. News feeds, news discussions can also be shared over the internet. We can also use a protocol, we call it FTP, or file transfer protocol. Like if we need to transfer some file from one computer to another computer, from one server to some client, we use a protocol and we call it a FTP protocol. बुनियादी तौर पे जो इस लेक्चर का मकसद है आपको इन तमाम टर्मिनोलॉजीज से वाकिफ़ कराना. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी डिटेल्स, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप नेटवर्क्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप इन सब की डिटेल्स पढ़ेंगे. यहाँ मकसद आपको इन तमाम टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करवाना है.
وی ہیو چیٹ سروسز اوور دا انٹرنیٹ, یعنی یہ وہ تمام سروسز ہم نے بتائیں. چیٹ سروس ہے, انسٹنٹ میسیجنگ سروسز ہیں, یا پیئر ٹو پیئر سروسز ہیں, جیسے ٹورنٹس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. دے آر آلسو کالڈ دا پیئر ٹو پیئر سروسز. تو دیز آر دا سروسز دیٹ آر پرووائڈیڈ اوور دا انٹرنیٹ. یعنی اگر ہم کہیں کہ انٹرنیٹ پہ کیا کیا سروسز ملیں گی, ہمیں ورلڈ وائڈ ویب کی سروس مل سکتی ہے, ای میل سروس ملے گی, چیٹ سروس, نیوز سروس, ایف ٹی پی سروس, انسٹنٹ میسیجنگ سروس اینڈ پیئر ٹو پیئر سروس. ان آرڈر ٹو ایکسیس دا انٹرنیٹ ہمیں کچھ کمیونیکیشن لنکس چاہیے ہوتے ہیں, یا تو ہم کسی سروس پرووائڈر کے تھرو انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں, جس کو ہم انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کہتے ہیں. لائک فار ایگزامپل PTCL از یور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, جو آپ کو انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, یعنی آپ کے کمپیوٹر کو ایکسیس پرووائڈ کر رہا ہے ٹو دا گلوبل نیٹورک, ٹو دا گلوبل انٹرنیٹ. وی کین آلسو یوز dial up connections to connect to certain network. اب استعمال نہیں ہوتے ڈائل اپ نیٹورک, کیونکہ وی نیڈ ٹو ہیو سم موڈیمس, اور موڈیمس کے تھرو ہم تھرو ٹیلی فون لائن ہم نیٹورک کو ایکسیس کرتے تھے. بٹ ناؤ اٹس بین آبسلیٹ, اب استعمال نہیں ہوتا ڈائل اپ. آج کل ڈائل اپ اگر استعمال ہوتے بھی ہیں تو صرف VPNs کے لیے استعمال ہوں گے. تو ہم آگے چل کے اس کو میں مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ VPNs کیا ہوتے ہیں, اور VPN کو کس طرح ہم ایکسیس کرتے ہیں تھرو ڈائل اپ. Today we are having, nowadays we are having a high-speed internet through fiber cable, through DSL, through cable, through ISDN. These are the high-speed internet access channels. Now, if we just understand the internet allows the accessing resource, means there are different web resources available on different servers, and internet provide our access to those resources. This includes some hyperlink text, it have some documents, some text document, audio document, video document. So internet provides our access to those servers. For example, YouTube کا ایک سرور ہے, اس سرور کے اوپر بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں, میں ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو میں اس سرور تک میرا ایکسیس کیسے ہوگا, یوٹیوب کے سرور تک میرا ایکسیس کیسے ہوگا, تھرو انٹرنیٹ. سملرلی IULMS کا ایک سرور ہے, وہ سرور, یا HULMS کا ہمارا ایک سرور ہے. HULMS کے سرور کو آپ ایکسیس کرنا چاہیں تو HULMS جو ہمدرد یونیورسٹی لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, یہ بیسیکلی ہوسٹڈ ہے ایک سرور پہ. یہ سرور رکھا ہوا ہے ہمدرد یونیورسٹی مین کیمپس میں. آپ اس کو اپنے گھر سے ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ایکسیس دیٹ سرور تھرو انٹرنیٹ, تھرو ویب براؤزر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں فار ایکسیسنگ دا ریسورسز فرام ریموٹ لوکیشن. Website is a collection of document, like in one website there are multiple web pages. آپ سب ویب سائٹ سے واقف ہیں, ویب سائٹس یوز کرتے رہے ہیں, ایک ویب سائٹ میں ملٹیپل ویب پیجز ہوتے ہیں. The language that we use to write the website, we call it a markup language or a hypertext markup language. پروگرامنگ سیشن میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ مارک اپ لینگویج کون سی ہوتی ہیں, کمپائلڈ لینگویج کون سی ہوتی ہیں, ویب لینگویجز کون سی ہیں, ویب پروگرامنگ لینگویجز کون سی ہیں. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پروگرامنگ سیکشن میں. دا براؤزرز آر ایکچولی دا سافٹ ویئر جس کے تھرو ہم ویب ریسورسز کو ایکسیس کرتے ہیں. ہر ویب ریسورس کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے جس کو ہم URL کہتے ہیں, یونیفارم ریسورس لوکیٹر. جیسے آپ لکھتے ہیں www.hamdarduniversity.edu.pk, تو دس ایڈریس از ایکچولی اے یونیفارم ریسورس لوکیٹر. جیسے نام سے اس میں ظاہر ہے کہ یہ ریسورس لوکیٹر ہے, یہ بتا رہا ہے کہ ہمدرد یونیورسٹی کی اگر آپ ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ہمدرد یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو لوکیٹ, یا ہمدرد یونیورسٹی کی ویب سائٹ کی ریسورسز کو لوکیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا ایڈریس دینا ہوگا. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ کسی کو موبائل فون سے کال ڈائل کرتے ہیں تو اس کو کال ڈائل کرنے کے لیے اس کا یونیک نمبر آپ کو چاہیے, یا موبائل نمبر آپ کو چاہیے, جس کے تھرو آپ اس کو لوکیٹ کرتے ہیں یا اس کو کال کرتے ہیں.
سملرلی انٹرنیٹ کے اوپر بھی جتنی ریسورسز پڑی ہیں ہر ریسورس کو ایک ڈومین نیم دے دیا گیا, ایک یو آر ایل ایڈریس دے دیا گیا جس کے تھرو اس کو ایکسیس کیا جائے گا. فار ایگزامپل اف آئی نیڈ ٹو ایکسیس گوگل سرور, تو میں براؤزر میں جا کے یو آر ایل ایڈریس ڈالوں گا google.com and I can access the Google resources of the Google server. Inside a browser there are some plugins, there are some add-ons جس کو ہم اپنے براؤزر میں یوز کرتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی میڈیا پلیئر کا پلگنگ آپ انسٹال کر رہے ہیں, کوئی ڈاؤن لوڈ ایسکلیٹر کا پلگنگ آپ اس میں انسٹال کر رہے ہیں. یہ وہ پلگنز ہیں جو آپ کی براؤزر کی فنکشنالٹی کو انہانس کرتے ہیں. یو کین آلسو یوز براؤزر فار اسٹریمنگ دا آڈیو اینڈ ویڈیو, جیسے آپ فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر آڈیو یا ویڈیو اسٹریمنگ کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل دس از یور مین سرور اور آپ براؤزر کے تھرو یہاں پہ اس کی اسٹریمنگ کرتے ہیں. دا آپریشن آف اے براؤزر از لائک آپ براؤزر کو ایک سب سے پہلے یونیفارم ریسورس لوکیٹر یا یو آر ایل ایڈریس ڈال کے براؤزر کو بتاتے ہیں کہ کس ریسورس کو ایکسیس کرنا ہے, اور کلک کر دیں کہ آپ سرچ یا لنک کے اوپر. ٹپیکلی آپ کا براؤزر آپ کو لے کے جاتا ہے اس ویب ریسورس کی طرف اور آپ کو اس کے کنٹینٹ ڈسپلے کرتا ہے. وی کین یوز ویب براؤزرز فار سرچنگ. اچھا یہاں پر ایک فرق ہوتا ہے ویب سائٹ میں اور سرچ انجن میں. تو ویب سائٹ از ایکچولی اے ریسورس جہاں پہ کچھ ویب کنٹینٹس پڑے ہوتے ہیں, جیسے yahoo.com ایک ویب سائٹ ہے, ہمدرد university.edu.pk ایک ویب سائٹ ہے, لیٹس سے کہ facebook.com یہ ایک ویب سائٹ ہے. یہ ویب سائٹ کہلاتی ہیں. ایک ہوتے ہیں ویب پورٹلز. پورٹلز وہ ہے, ویب سائٹ از فار آل دا یوزرز, مینس ہر وہ آدمی, ہر وہ شخص جس کے پاس یو آر ایل ایڈریس ہے وہ اس یو آر ایل ایڈریس کو ایکسیس کر سکتا ہے, اس ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے یو آر ایل کے تھرو. سیکنڈ اس میں آتا ہے ویب پورٹل. ویب پورٹل از لائک اے ویب سائٹ بٹ اٹ از ناٹ فار دا جنرل پبلک. لائک میں اگر کہوں کہ ہمدرد یونیورسٹی ہمدرد.edu.pk از اے ویب سائٹ, یہ ویب سائٹ ہے, یعنی کوئی بھی ہمدرد کا اسٹوڈنٹ ہو یا نہ ہو لیکن وہ اس ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے. پھر ایک ویب پورٹل ہے. یہ ویب پورٹل صرف کچھ اسپیسیفک یوزرز کے لیے, جیسے یور ایل ایم ایس, آپ لکھتے ہیں lms.hamdard.edu.pk تو آپ کو سب سے پہلے آپ سے ایک آئی ڈی پاسورڈ مانگتا ہے. یعنی یہ ایل ایم ایس بیسیکلی اٹ از اے پورٹل, اٹ از ناٹ فار دا جنرل پبلک. یہ صرف ان کے لیے ہے جو ہمدرد یونیورسٹی کے فیکلٹی ہیں یا ہمدرد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمدرد یونیورسٹی کے امپلائی ہیں. تیسری کیٹیگری آتی ہے سرچ انجنز کی. سرچ انجن از ناٹ اے ویب سائٹ, از ناٹ اے ویب پورٹل, بٹ اٹ از اے انجن جہاں پہ ہم اپنا ریکوائرڈ کنٹینٹ ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو یہ نہیں پتا کہ کسی ایک ریسورس کا یو آر ایل کیا ہے, لیکن آپ کو ریسورس کے کنٹینٹ آپ کو پتہ ہے, تو اس کنٹینٹ کو سرچ کرنے کے لیے آپ پھر سرچ انجن کی طرف آتے ہیں جس میں آپ یو آر ایل نہیں ڈالتے, اپنے ڈیزائرڈ کنٹینٹ ڈالتے ہیں. جیسے google.com از اے سرچ انجن جہاں پہ آپ اپنی ریکوائرڈ سرچنگ کی ورڈ ڈالتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں آپ کو یو آر ایل ایڈریسز دیتا ہے, یو آر ایل سرچ ریزلٹس دیتا ہے. وی کین یوز ڈفرینٹ سائٹس فار دا سرچ. اس میں کچھ میٹا سرچز ہیں, کچھ اسپانسر لنک سرچز ہیں. میٹا سرچز سرچ سیورل ویب سائٹس ایٹ وانس, لائک آپ نے سرچ انجن کے اوپر آپ نے کوئی کنٹینٹ ڈالے, وہ ملٹیپل ویب سائٹس کو آپ کو ڈسپلے کر رہا ہے. سائٹس کے ساتھ ڈفرینٹ اسپانسر لنکس اویلیبل ہوتے ہیں, آپ اس سے واقف ہیں. فیس بک کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے اسپانسرز یا پروڈکٹ لنکس آپ کو نظر آتے ہیں. کچھ ٹیکنیکس ہیں کہ جس کے تھرو آپ اپنی سرچنگ کو انہانس کر سکتے ہیں, یہ ہم آگے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ڈیٹا بیسز کی طرف آئیں گے. لائک آپ جس کی ورڈ کو ایگزیکٹ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈبل کوٹیشن میں کر دیں, اس کے ساتھ کی ورڈ آپ یوز کر لیں اینڈ یا نیئر کو, وہ اس سے زیادہ کلوز ریزلٹس آپ کو دکھائے گا. کامن ورڈز کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ تمام سرچ انجن میں ایک ایڈوانس ٹول ہوتا ہے جس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی سرچ کس ڈومین کی ویب سائٹ سے سرچ ہو, یا جو یو آر ایل آئے وہ کون سی فائل ہو, پی ڈی ایف فائل ہے یا ورڈ فائل ہو یا میڈیا فائل کوئی ہو, کس کنٹری میں سے سرچ کرے. تو یہ آپ اپنے پیرامیٹرز کو سیٹ کر سکتے ہیں ایڈوانس ٹول کے اندر.
So this concludes the end of chapter 2, part 1 of chapter number 2. इसमें हमने बात की कि इंटरनेट ओरिजिनेट कैसे हुआ, मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ. हमने बात की कि आरपा नेट से स्टार्ट हुआ जो कि फॉर डिफेंस और यूनिवर्सिटी पर्पस था. उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता 90s में जाके ये कमर्शियल यूज़ के लिए आया. इसमें हमने बात की कि इंटरनेट को जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं, मैसेजिंग सर्विसेज हैं, ईमेल सर्विस है, वेब ब्राउज़र सर्विसेज हैं, सर्चिंग सर्विसेज हैं, पीयर टू पीयर सर्विसेज हैं. ये डिफरेंट नेटवर्क सर्विसेज हैं जो हमें इंटरनेट के ऊपर मिल रही होती हैं. कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से हमने देखा वेब ब्राउज़र्स के हवाले से कि वेब ब्राउज़र किस लिए इस्तेमाल होते हैं. वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, वेब पोर्टल और सर्च इंजन की फंक्शनैलिटीज़ को देखा. इसके अलावा हमने ये बात देखी कि सर्चिंग को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज. अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के ही सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे. थैंक यू.